बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार अकेडमी की जानिब से मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। अजीज़ तलबा, आज हम 12वीं जमात के 8वें सबक हवाई का मुताला करेंगे, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। सिन्फ के एतबार से ये सबक एक सफ़रनामा है और इसका माखज़ है धनक पर कदम। इस सबक पर यह हमारा पहला लेक्चर होगा, जिसमें हम मुसन्निफ़ा का तारुफ़ करवाएंगे और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि अमेरिका की एक अहम रियासत हवाई, जिस पर यह सबक है, ये कहाँ वक़ू पज़ीर है, इसका महल्ले वक़ू क्या है, और इसके साथ साथ पहले सफ़े की तशरीह भी करेंगे। ये है जी मुसन्निफ़ा की एक तस्वीर और ये उस किताब का टाइटल, जो कि इस सबक का माखज़ भी है, धनक पर कदम। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन 1928 में कलकत्ता में पैदा हुई। उनका असली शोबा दरसो तदरीस था। उसके साथ साथ उर्दू में लिखना जारी रखा। तो अजीज तलबा, एक और अहम बात बता दूं कि बेगम अख्तर रियाजुद्दीन जो हैं वो हाल ही में चंद माह पहले उनका इंतकाल हुआ है और उन्होंने तवील उम्र पाई है, तकरीबन 92 साल उम्र उन्होंने पाई है। आप एक CSP अफसर रियाजुद्दीन की बीवी थी, जो मौलाना सलाउद्दीन के रिश्ते में भतीजे हैं। तो मौलाना सलाउद्दीन का मुख्तसर सा तारुफ ये करवा दूं कि मौलाना साहब जो हैं वो उर्दू की खिदमत में सारी ज़िंदगी गुजार दी, यानी अपनी ज़िंदगी को उर्दू के फ़रोग़ और तरवीज के लिए वक्फ कर दिया। और आप एक लिखारी भी थे। आपने बहुत सारे जराइद में इदारिये भी लिखे और उर्दू यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत सारी खिदमात आपने अंजाम दी। तो रियाजुद्दीन साहब जो थे वो आपके भतीजे भी लगते थे। इस तरह बेगम अख्तर रियाजुद्दीन जो हैं मौलाना सलाउद्दीन की बहू भी लगती हैं। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने अंग्रेज़ी में MA किया और फिर तालीम व तदरीस का पेशा अख्तियार किया। कुछ मुद्दत पढ़ाती रहीं। दरसो तदरीस के साथ साथ अंग्रेज़ी और उर्दू मज़ामीन लिखने का शौक़ भी उन्होंने बराबर जारी रखा। उनके अंग्रेज़ी मज़ामीन पाकिस्तान टाइम्स में शाया होते रहे हैं। सफ़रनामे मुल्क के बुलंद पाया जराइद में छपते रहे हैं। उनके शौहर को सरकारी फ़राइज़ के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र पर जाना पड़ता था। अख्तर ने भी अपने शौहर के साथ उन इलाकों की सैर की और अदबी शौक़ की वजह से उन ममालिक के सफ़रनामे भी तहलीक किए। उनमें यूरोप, एशिया और अमेरिका के ममालिक के मुतालिक अपने 2 सफ़रनामे 7 समंदर पार और धनक पर कदम लिखे, जो बहुत मशहूर हुए। उनको पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि घर बैठे उन ममालिक की सैर कर रहे हैं। तो मुसन्निफ़ा की 2 किताबें दोनों सफ़रनामों पर मुश्तमिल और आपकी वजह शोहरत भी हैं। तो आइए अब देखते हैं कि सफ़रनामा होता क्या है। सफ़रनामा सफ़र के तासुरात, हालात और कवाइद पर मुश्तमिल होता है। फ़नी तौर पर सफ़रनामा बयानिया है, जो सफ़रनामा निगार सफ़र के दौरान में या एहतताम सफ़र पर अपने मुशाहिदात, कैफियत और अक्सर औक़ात क़ल्बी वारदात से मुरत्तब करता है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला देख ले ईरान के दिवाचा में लिखते हैं। ये जो देख ले ईरान है, ये उनकी सफ़रनामा पर मुश्तमिल किताब है। वो कहते हैं कि सफ़रनामे की सिन्फ में तमाम असनाफ को इकट्ठा कर दिया जाता है। इसमें दास्तान का दास्तानवी तर्ज, नावल की अफसाना तराजी, ड्रामे की मंजरकशी, आप बीती का मज़ा और जग बीती का लुत्फ, और फिर सफ़र करने वाला जुज़्वे तमाशा होकर अपने तासुरात को इस तरह कलमबंद करे कि उसकी तहरीर पुरलुत्फ भी हो और मामला अफजा भी। तो अजीज़ तलबा, ये है जी सफ़रनामा की तारीफ़। इस सबक को शुरू करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले, पहले सफ़े पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये बता दूँ, ये दिखा दूँ गूगल मैप की मदद से कि हवाई कहाँ पर वाक़े है। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अमेरिका की रियासत है, लेकिन अमेरिका के रकबे से काफ़ी फासले पर अमेरिका और एशिया के
दरमियान एक जजीरा नुमा रियासत है। तो बहरुल काहिल में ये वाक़ है। मैं चाहूँगा कि आपको पता चले कि इसका सही महल वक़ू क्या है। तो आइए चलते हैं गूगल मैप पर। तो अजीज़ तलबा, अब मैं आपको गूगल मैप पर लेकर आया हूँ। ये है हवाई। आपके सामने यहाँ हवाई लिखा है और ये सारे का सारा हवाई है। ये कुछ जज़ायर पर, कुछ बड़े जज़ायर और कुछ छोटे जज़ायर भी इनके साथ हैं। इसका कुल रकबा जो है तकरीबन 10,931 मुरब्बा मील है। इसमें बेशुमार छोटे जज़ायर भी हैं और बड़े जज़ायर भी हैं। और यहाँ आप देखिए, ये है उसका कैपिटल होनोलुलु, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, इसका जो हवाई का नक्शा है वो आपके सामने है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका महल वक़ू जो है वो क्या है, कि किस जगह पे वाक़ है। अब मैं जूम आउट करता चला जाऊंगा तो आप देखिएगा कि हवाई जो है ये एक नुक्ता सा बन के रह जाएगा और फिर हमें बहरुल काहिल जो है वो नज़र आएगा, जिसको पैसिफिक ओशन भी कहते हैं। ये देखिए आपके सामने, इसको मैंने जूम आउट किया और देखिए वो नज़रों से, आंखों से ओझल हो गया। देखिए अब हम जूम आउट कर चुके हैं और ये यहाँ कहीं जो है हमने हवाई को जूम करके देखा था, जूम इन किया था। अब ज़रा देखिए कि इसके मशरिक़ की जानिब बर्रे आज़म अमरीका है, इसके मगरिब की जानिब बर्रे आज़म एशिया है और जनूब मगरिब की जानिब यहाँ बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया है। ये रहा बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया। तो तीन बड़े जो बर्रे आज़म हैं उनके बीच में कहीं यहाँ हवाई वाक़ है। और ये जो समंदर है दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कहलाता है, सबसे बड़ा। इसको नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहा जाता है और यहाँ साउथ पैसिफिक ओशन है नीचे। तो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है और इसको बहरुल काहिल उर्दू में कहा जाता है। तो उसके दरमियान में कहीं ये हवाई जो है मौजूद है। अगरचे के बर्रे आज़म अमेरिका से दूर है और जो मुल्क अमेरिका है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं उससे भी बहुत दूर है। लेकिन चूंकि यूएसए बहुत ताकतवर मुल्क है और उसकी रसाई बहुत दूर तक है, तो उसने इसको अपनी रियासतों में शुमार किया है जी। चाहे दूर है लेकिन शुमार किया है। तो अगरचे कि अमेरिका एक बर्रे आज़म भी है, ये देखिए, जिसमें कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, मैक्सिको है, क्यूबा है, वेनेजुएला, ब्राज़ील, पैराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया वगैरह वगैरह। ये तमाम छोटे और कुछ बड़े ममालिक जो हैं ये बर्रे आज़म अमेरिका में वाक़ हैं, ठीक है। तो जिस मुल्क अमेरिका को हम जानते हैं और जिसका नाम सबसे ज़्यादा आता है वो दर हकीकत कुछ रियासतों पर मुश्तमिल ये मुल्क है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। कुछ रियासतें मिलकर एक मुल्क बनती हैं। तो हवाई भी उनकी एक रियासत है और इसको 50वीं रियासत कहते हैं। अब दूसरी जानिब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि बर्रे आज़म एशिया में मुसन्निफ़ा ने कहाँ से पहली परवाज़ ली और कहाँ कहाँ से होती हुई वो हवाई पहुंची। ये है जी हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान और उसका प्यारा मुल्क कराची, प्यारा शहर कराची। यहाँ से उन्होंने पहली फ़्लाइट ली और यहाँ से होकर वो पहुँचती हैं यहाँ कोलकाता। इसका पुराना नाम कलकत्ता भी है, उर्दू में कलकत्ता कहते हैं, इसको कोलकाता भी कहते हैं। तो कराची से पहली फ़्लाइट लेकर वो कलकत्ता पहुंची। फिर जनाब उन्होंने कलकत्ता से दूसरी फ़्लाइट ली और वो पहुंची हांगकांग।
یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، یہ ہے جی، یہ دیکھیے ذرا، کولکتہ سے ہانگ کانگ، ٹھیک ہے۔ وہاں بھی کچھ دیر قیام کے بعد ان کو تیسری فلائٹ لینا پڑی، اور یہاں سے پھر وہ یہاں جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پہنچی۔ تو یہ تیسری فلائٹ تھی جو کہ بہت خطرناک بتائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پرانا جہاز تھا اور رستہ بہت طوفانی تھا، خود بھی جہاز لرزتا رہا اور ہمیں بھی لرزاتا رہا۔ بہرحال یہ تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ اور پھر یہاں سے چوتھی فلائٹ انہوں نے لی اور پھر وہ ہوائی پہنچی، ٹھیک ہے، یہاں سے فلائٹ لی، یہاں پہنچی۔ تو یہ سفر جو ہے اگرچہ کہ بہت طویل ہے، اور یہاں اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے کسی جہاز کو، تو انسانی جسم تو دور کی بات، جہاز جو ہے اس کے ٹکڑے بھی شاید نہ ملے، اور یہاں تک رسائی بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ سفر جو آگے تھا یہ سر کرتا گزر گیا، اور بہت ہی یہ جو وقت تھا بڑی آسانی سے گزر گیا۔ تو اس طرح جی یہ محل وقوع ہے ہوائی کا، جو کہ 3 بر اعظموں کے درمیان بحر الکاہل میں، اور بر اعظم امریکہ کے قدرے قریب، دوسرے بر اعظموں کی نسبت جو ہے امریکہ سے قدرے قریب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے بتانا چاہوں گا کہ ہونولولو جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ یہ ایک بڑا سا جزیرہ اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں۔ سب سے پہلے مصنفہ یہاں پہنچتی ہیں اس کے دارالسلطنت ہونولولو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو جزیرہ یا مقام کا تذکرہ آتا ہے اس کا نام ہے اوآہو، اور یہاں کہیں یہ رہا جی اوآہو، یہ دیکھیے، اس کا ذکر مصنفہ نے سبق میں کیا ہے، اور اس نام کو یاد رکھیے گا کیونکہ ایم سی کیوز میں یہ نام پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر جی مزید اوآہو کے بعد ایک ہنومابے، ایک آبی کنارے کا ذکر آتا ہے جو کہ بہت زیادہ زوم ان کر کے دیکھنا پڑے گا۔ یہاں ذرا دیکھتے جائیے، یہ ہے جی ہنومابے، یہ وہ آبی کنارہ یا ساحل ہے جس کا مصنفہ نے ذکر کیا ہے اور بہت تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے آبی کنارے اور کہیں نہیں ملتے، اور وہاں کا جو حسن ہے وہ وجدانی ہے۔ تو اس طرح جی یہ ہیں وہ جزائر جہاں پر مصنفہ نے سیر کی اور پھر اس کے بعد سفرنامہ لکھا۔ اس کو دکھانے کا مقصد عزیز طلبہ یہ تھا کہ آپ کو بخوبی اندازہ ہو کہ ہوائی جو ہے یہ کہاں پہ واقع ہے، اور اس کے دائیں بائیں کون سے ملک اور بر اعظم ہیں، اور کون سا سمندر ہے جس میں یہ موجود ہے۔ تو امید ہے کہ یہ میری کاوش جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور آپ کو بے پناہ اس سے علم حاصل ہوا ہوگا، معلومات ملی ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اب میں زیادہ دیر سبق سے دور نہیں رکھ سکتا آپ کو۔ پہلا صفحہ پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آئیے اب اس سبق کا پہلا صفحہ پڑھتے ہیں اور پہلے پیراگراف کو دیکھتے ہیں۔ پہلا پیراگراف بہت طویل ہے، اس لیے ہم اس کو 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ تو مصنفہ لکھتی ہیں کہ دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے، یہ ایک اور صحیح، مسلط رہنا، غالب رہنا، غلبہ پانا، کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر، کچھ ایک صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا۔ ٹوکیو جاپان کا دارالسلطنت ہے اور ہونولولو ہوائی کا دارالسلطنت ہے۔
بحر الکاہل جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، اور یہ امریکہ، بر اعظم امریکہ اور بر اعظم ایشیا کے درمیان واقع ہے۔ اس کو پیسفک اوشن بھی کہتے ہیں۔ پھر لکھتی ہیں کہ کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی ڈھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا، اور معمول کے مطابق اگر طوفان آ جائے تو پھر اللمان سفر اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے۔ ڈھارس کا مطلب حوصلہ یا تسلی۔ پیٹ میں ہول اٹھے، اس کا مطلب ہوتا ہے جی سخت خوف محسوس ہونا۔ لیکن میرے میاں تو 3 مہینے پہلے جا چکے تھے، اس لیے مراجعت ناممکن تھی۔ مراجعت واپسی، یعنی ان کی واپسی ناممکن تھی۔ پھر لکھتی ہیں کہ اوکھلی میں سر دیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا۔ یہ جی ایک ضرب المثل ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب مصیبت میں پڑ گئے ہو تو پھر پریشانی کیسی، اب اس کا سامنا کرو۔ بوریا بستر باندھا، بستر تو ہوتا ہی نہیں، یہ محاورے کی بات ہے، مطلب سب کچھ سمیٹ لینا۔ گھر سمیٹ کر ایک گیراج میں بند کیا، یہ موٹر خانہ جو ہے اس کو گیراج کہتے ہیں۔ گھر سمیٹنے میں اب طاق ہو گئی ہوں، یعنی ماہر ہو گئی ہوں۔ اس طرح پل بھر میں اس کی گٹھڑی باندھ کر الگ کرتی ہوں کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی جو اب کالج کے پہلے سال میں تھی، 7 ہولی۔ بڑی 2 لڑکیوں کے BA کے امتحان تھے، ان کو 2.5 مہینے بعد آنا تھا۔ کراچی پہنچ کر BOAC کا ٹکٹ بک کرایا۔ یہ BOAC جو ہے جی ایبریویشن ہے ایک ایئر لائن کا، اور یہ اس کا پورا نام ہے برٹش اوورسیز ایئر ویز کارپوریشن۔ دوبارہ سن لیں، برٹش اوورسیز ایئر ویز کارپوریشن، یہ ایک ایئر لائن کا نام ہے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ اس غریب لائن سے اگر جانا ہو تو 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی سیٹ بک کراؤ، کیونکہ وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسرِ شان سمجھتی ہے، لیکن میں پھر بھی ہمیشہ اسی ہوائی کمپنی کو چنتی ہوں۔ کسرِ شان سمجھنا اپنی شان کے خلاف سمجھنا، تو وہ پھر بھی اسی ہوائی کمپنی کو چنتی ہیں کیونکہ اس کی نشست آرام دہ ہوتی ہے اور عملہ تمیز دار۔ تو خیر، ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی۔ ٹھیکی لگانا، چلتے چلتے رک کر سانس لینا یا ٹھہرنا۔ کلکتہ میری جائے پیدائش ہے، حالانکہ میں صرف 1 سال کی شیر خار وہاں سے لے آئی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس جگہ سے انس تھا۔ انس ہونا، لگاؤ ہونا۔ تو کلکتہ جی ہندوستان یعنی انڈیا کا ایک اہم شہر ہے جو صوبہ بنگال میں واقع ہے، اور مصنفہ جو ہیں یہ ان کی جائے پیدائش بھی ہے۔ کلکتہ شہر مصنفہ کی جائے پیدائش ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ 1947 میں جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو مصنفہ ہندوستان سے پاکستان منتقل ہو گئی، یعنی ہجرت کر کے پاکستان آ گئی۔ تو مصنفہ لکھتی ہیں کلکتہ کے بارے میں، اس کو دیکھنے کا ارمان تھا، لیکن میرے جذبات نے ہمیشہ مجھے دھکے کھلوائے۔ ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور باقی مجھ جیسے سیاحوں کا حال ہوا وہ ناگفتہ بے ہے۔ ناگفتہ بے ہونا، ناقابل بیان ہونا، یعنی بہت برا حال۔ خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے۔ اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ قصہ کوتاہ، ہم نے جلدی سے اپنی جان چھڑائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے۔ تو مرزا غالب نے جی کہا تھا کہ جب وہ کلکتہ سے ہو کر واپس آئے تھے، اپنی پینشن کی بحالی کے لیے وہاں گئے، تو واپسی پر انہوں نے کلکتہ اور کلکتہ کے لوگوں کی بڑی تعریف کی تھی۔ تو مصنفہ کہتی ہیں کہ اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تھا، اس کی کچھ تعریف کی تھی، تو اس زمانے میں یعنی مرزا غالب کے زمانے میں نہ تو کسٹم پولیس والے تھے اور نہ ہی بنیا پولیس، یعنی نہ کسٹم آفیسر تھے نہ بنیا پولیس، کیونکہ
ان دونوں نے ہی مصنفہ کو تنگ کیا یا رستے میں روکا یا ان کی وجہ سے ان کو دھکے کھانے پڑے۔ بنیا جو ہے نا جی، یہ ہندوؤں کی قوم ہے جو کہ تجارت کرتی ہے اور انتہائی کنجوس قوم کہلاتی ہے، اس لیے یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے۔ تو مصنفہ نے وہاں کی پولیس کو بنیا پولیس کہہ کر ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا۔ تو قصہ کوتاہ یعنی مختصر یہ کہ مصنفہ کہتی ہیں کہ ہم نے بہت جلد اپنی جان چھڑائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے، یعنی کراچی سے کلکتہ پہنچے اور کلکتہ سے پھر ہانگ کانگ گئے، کیونکہ براہ راست ہوائی کوئی فلائٹ نہیں جاتی، تو مختلف ممالک سے ہو کر جانا پڑتا ہے۔ اب ہم اس کے کچھ نکات کی مدد سے دیکھتے ہیں جی کہ بیگم اختر ریاض الدین جو ہیں وہ کیا بتانا چاہ رہی ہیں۔ تو بیگم اختر ریاض الدین نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے ایک طویل سفر کا ارادہ کیا، کیونکہ حسین سفر ہمیشہ مجھ پر غلبہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے ہونولولو پہنچنا تھا، جو کہ وہاں امریکہ کی ایک ریاست ہے۔ تو ایک صاحبہ نے ڈرایا بھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی جاپان سے یعنی ٹوکیو سے ہونولولو جاؤ گی تو نیچے کوئی زمین نہیں، یعنی حوصلہ دینے کے لیے، ڈھارس دینے کے لیے بھی کوئی زمین نہیں ہے۔ تو یہ واقعی ایک خطرناک بات ہے، کیونکہ دنیا کا طویل ترین جو ہے وہ سمندر ہے اور کئی گھنٹوں کا سفر ہے، اور ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹوں کا سفر اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو کئی دن تک تو شاید جہاز بھی نہ ملے۔ تو اس لیے یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ چونکہ میرے میاں 3 مہینے پہلے جا چکے تھے، اس لیے میری واپسی اب ممکن نہیں تھی، اور مصیبت میں پڑ ہی گئی تھی، تو پھر اب پریشانی کیسی۔ تو انہوں نے سفر کی تیاری کی اور اپنا سارا سامان جو ہے اس کو، گھر کا سامان سمیٹا، جو کچھ وہ ساتھ لینا چاہتی تھی اس کو لیا۔ چھوٹی بیٹی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کالج کے پہلے سال میں تھی اور وہ ساتھ ہو لی، یعنی وہ بھی ساتھ چل پڑی۔ بڑی 2 لڑکیاں جو تھیں ان کے BA کے امتحانات تھے، تو وہ ساتھ نہ جا سکی۔ تو عزیز طلبہ، ان کی 3 بیٹیاں تھیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ کراچی پہنچ کر ہم نے برٹش اوورسیز ایئر ویز کارپوریشن کی ٹکٹ کو بک کروایا، اور اس میں اگرچہ کہ وہ بہت تاخیر سے جاتی ہے، بعض اوقات لیٹ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی طنزاً انہوں نے کہا کہ اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی ٹکٹ بک کرواؤ، کیونکہ وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے کہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس کے باوجود میں اسی ہوائی کمپنی کو چنتی ہوں، کیونکہ ان کی جو نشست ہے، ان کی جو چیئر ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، وہ بڑی آرام دہ ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، شاید آپ نے سفر نہ کیا ہو، لیکن کچھ جو ہوائی کمپنیاں ہیں ان کے جہاز اور ان کا عملہ اتنا تمیزدار نہیں ہوتا، اور ان کی جو نشستیں ہوتی ہیں وہ بہت تنگ ہوتی ہیں۔ تو مصنفہ نے اگر اس ہوائی کمپنی کو چنا اور اس فلائٹ کو چنا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کا جو سٹاف ہے، جو عملہ ہے، وہ بڑا تمیزدار ہے، تمیز سے پیش آتے ہیں، اور جو چیئر ہے وہ بہت آرام دہ ہے۔ پھر انہوں نے کلکتہ کا ذکر کیا اور غالب کا ذکر کیا۔ تو کلکتہ جو ہے وہ ان کی جائے پیدائش ہے، اور یہ بھی فطری امر ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کا بچپن گزرتا ہے، اس سے ایک انس ہوتا ہے، اس سے ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ حالانکہ بہت چھوٹی تھی، وہ کہتی کہ میں دودھ پیتی بچی تھی جب مجھے وہاں سے لے کر میرے والدین آ گئے، لیکن اس کے باوجود اس کو دیکھنے کا ارمان تھا، اور میرے ساتھ کچھ خواہشات تھیں کلکتہ کو لے کر، لیکن وہاں جا کر دھکے کھانے پڑے۔ اور اگر غالب نے کچھ دیکھا ہے وہاں پر اور اس کی بڑی تعریفیں کی ہیں اور ذکر کیا ہے، تو یقیناً اس زمانے میں
نہ تو کسٹم آفیسر ہوں گے جنہوں نے غالب کو تنگ کیا ہوگا، اور نہ ہی بنیا پولیس ہوگی جن کی وجہ سے غالب کو پریشانی ہوتی۔ تو اگر غالب نے کوئی تعریف کی ہے تو بہت پہلے کی بات ہے۔ مختصر یہ کہ وہ وہاں سے بہت جلد اپنی جان چھڑوا کر تو ہانگ کانگ کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں۔ تو اب چلتے ہیں جی اگلے پیراگراف کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس میں مصنفہ کیا لکھتی ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 ہے اور اس کا حصہ دوم۔ تو لکھتی ہیں جی کہ وہاں جا کر، یہ وہاں سے مراد ہے جی ہانگ کانگ۔ پچھلے صفحے میں، پچھلے پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ وہ کراچی سے کلکتہ گئیں، کلکتہ سے پھر ہانگ کانگ روانہ ہوئی۔ وہاں جا کر، وہاں سے مراد ہانگ کانگ، روح خوش ہو جاتی ہے، تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے۔ راستہ سخت طوفانی تھا، کم وقت پینم پرانا کھٹارا جہاز 4 گھنٹے لرزتا رہا اور ہمیں لرزاتا رہا۔ یہ پینم جو ہے اس جہاز کا نام ہے جو کہ ٹوکیو روانہ ہوا، یعنی ہانگ کانگ سے ٹوکیو کی فلائٹ جو ہے وہ پینم جو ہے اس پر انہوں نے سفر کیا۔ اور کھٹارا جہاز مطلب بہت ہی پرانا بہت ہی خستہ حال جہاز، اور وہ خود بھی لرزتا رہا، ان کو بھی لرزاتا رہا۔ ساتھ بیٹھا جاپانی تاجر تسلی دیتے ہوئے بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں، جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاج میں گیہوں، یعنی جب گیہوں یعنی گندم کو صاف کرتی ہیں گھر کی گھریلو خواتین تو ایک چھاج میں اسے اچھالتی ہیں، اور اس کے اچھلنے سے جو مٹی اور گرد و غبار اور جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں اور موٹے موٹے دانے گندم کے اوپر رہ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ گیہوں کو گندم کو صاف کر لیتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب تم ٹوکیو سے آگے جاؤ گی تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا۔ مصنفہ کہتے ہیں کہ ہم نے انا للہ پڑھ لیا اور ارادہ کر لیا کہ میاں کو ہوائی میں ہی رہنے دیں اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کریں، لیکن خاک چھاننے کا شوق خوف و خطر پر غالب آ گیا، اور جنرل شیخ اور بیگم شیخ کی خاطر مدارت کا مزہ چکھ کر 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جلدو جلالدو کہتے ہوئے جاپان ایئر لائن میں بیٹھ گئے۔ ہوائی جہاز چلا تو ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا رب ہماری عزت رکھ لے اور خیر سے سفر پورا کر دے۔ میرے مولا نے میری مراد ایسی پوری کی کہ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سرسر کرتا گزر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ راستے میں کوئی طوفان نہیں آیا اور نہ ہی جھٹکے لگے، بہت آسان اور سرسر کرتا، یعنی پتہ بھی نہیں چلا اور وہ آسانی سے گزر گئے۔ میں نے اتنے خوشگوار 6 گھنٹے کبھی نہیں گزارے تھے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے یہاں اس پیراگراف میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ سے ٹوکیو تک کا سفر کیا انہوں نے، اور یہ سفر جو ہے وہ انہوں نے بہت مشکل گزارا، کیونکہ راستہ جو ہے وہ سخت طوفانی تھا، اور جس جہاز میں وہ سوار تھی پینم جہاز، وہ انتہائی خستہ حال اور پرانا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس طوفان میں وہ خود بھی لرزتا رہا اور بیگم اختر ریاض الدین کو بھی لرزاتا رہا۔ اور مزید ستم ظریفی دیکھیے، یہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے ایک جاپانی تاجر ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کو جب پتا چلا کہ مصنفہ نے آگے ہوائی جانا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، جب تم ٹوکیو سے آگے ہوائی کا سفر کرو گی تو ہوائی جہاز بالکل ایسے اچھلے گا جیسے گندم کو صاف کرتے ہوئے چھاج میں گیہوں یا گندم اچھلتی، یعنی بہت زیادہ جو ہے اچھلنا پڑے گا۔ تو مصنفہ ڈر گئیں اور انہوں نے انا للہ پڑھ لیا اور ارادہ کر لیا کہ پہلے کہ میاں کو ہوائی میں ہی رہنے دیں اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن خیر مصنفہ چونکہ ان کو خاک چھاننے کا شوق تھا، یہ خاک چھاننا مطلب بہت زیادہ سفر کرنا، اس محاورے کا مطلب ہے بہت زیادہ سفر کرنا، جگہ جگہ جانا۔ تو چونکہ ان کو شوق تھا خاک چھاننے کا اور پھر سفر نامہ لکھنے کا، اور ان کا تعلق ادب سے بھی تھا، اردو ادب سے،
تو ان کا جو شوق تھا وہ ان کے خوف پر غالب آ گیا۔ اور پھر اس میں ذکر آیا ہے جی، ٹوکیو میں جنرل شیخ اور بیگم شیخ کی میزبانی کا مزہ چکھا، خاطر مدارت کا مزہ چکھنا، ان کی میزبانی کا مزہ چکھا۔ تو یہ دو شخصیات جو ہیں، اصل میں جنرل شیخ جو تھے یہ ٹوکیو میں پاکستان کے سفیر تھے۔ تو چونکہ ان کے جو میاں ہیں ریاض الدین صاحب، وہ بھی ایک سرکاری آفیسر تھے، اس لیے وہاں جو پاکستان کے سفیر تھے انہوں نے بیگم اختر ریاض الدین کا جو ہے استقبال کیا، ان کی بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور اس طرح ان کی میزبانی کا مزہ چکھا، 2 دن وہاں پہ قیام کیا، اور پھر جلتو جلالتو کہتے ہوئے جاپان ایئر لائن میں بیٹھ گئے۔ یہ جلتو جلالتو ایک وظیفہ سا ہے جی، خوف کے عالم میں لوگ پڑھتے ہیں، جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو ایک بس کہنے کی بات ہے، ورنہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ پھر جی وہ کہتے ہیں کہ آگے پھر ہوائی جہاز چلا، یعنی ٹوکیو سے ہوائی کے لیے جب وہ روانہ ہوئی تو اللہ سے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا رب ہماری عزت رکھ لے اور ہمیں خیر خیریت سے وہاں پہ پہنچا دے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ شکر الحمدللہ کہ میرے مولا نے میری مراد ایسی پوری کی کہ سارا سفر آسانی کے ساتھ گزر گیا۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ 6 خوشگوار گھنٹے پہلے کبھی اس طرح کا سفر میں نے نہیں گزارا۔ تو عزیز طلبہ، یاد رکھیے کہ پہلے جیسے میں نے بتایا بھی ہے کہ یہ 4-5 فلائٹس سے ہو کر جو ہے ہونولولو تک پہنچی، ابھی پہنچی نہیں ہے، اگلے صفحے پر اگلے لیکچر میں ہم اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے وہ کراچی سے چلی اور انڈیا کے شہر کلکتہ پہنچی، کلکتہ سے پھر چلی اور ہانگ کانگ پہنچی، پھر ہانگ کانگ سے آگے جاپان کے شہر ٹوکیو پہنچی، اور پھر ٹوکیو سے آگے انہوں نے ہوائی تک کا سفر کیا۔ تو آج تک کے لیے اس لیکچر کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید وضاحت کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔